मैं हूं नबील शेख, एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, इन्वेस्टमेंट बैंकर और स्टार्टअप एडवाइजर। पिछली वीडियो में हमने बच्चों से ज्यादती के बढ़ते हुए वाकयात की वजूहात पर बात की थी। आज इस वीडियो में इसकी रोकथाम के लिए अवाम और इदारों की जिम्मेदारियों को तफसील से डिस्कस करेंगे। इसके लिए सबसे पहली और अहम तरीन बात यह है कि हमें ये सोच बदलना होगी कि ऐसे वाकयात पर कंट्रोल हासिल करना सिर्फ अदलिया, हुकूमत या पुलिस का फर्ज है। ये सोच अपनी जिम्मेदारियों से फरार का एक बहाना है। माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि ये एक नासूर है जिस पे कंट्रोल पाना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें सब अच्छा है कि रट लगाना बंद करना होगा, क्योंकि जब तक हम ये तस्लीम नहीं करेंगे कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, हम इसके हल के लिए संजीदा नहीं हो सकते। दूसरी अहम बात यह है कि हमें अपनी तरजीहात बदलना होंगी, यानी वाक़या हो जाने के बाद इंसाफ के मुतालबे पर जोर देने की बजाय हमें इसकी रोकथाम के लिए इक़दामात करना होंगे, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात होने की नौबत ना आए। अपने जहन से ये बात निकाल दें कि बच्चों के रेप के जिम्मेदार वालिदैन और औरत के रेप के जिम्मेदार खुद औरत थी। अगर आप दानिस्ता या नादानिस्ता तौर पर ऐसा कर रहे हैं तो इसका नतीजा ये निकलता है कि इस सोच से मुजरिमों की हौसला अफजाई हो रही है, क्योंकि अगर आप गौर करें तो आपकी इस सोच से मुतासिर फ़र्द दोहरी अजियत का शिकार होता है। एक पहले कि वो इस वाक़े से गुजरता है, उसके सदमे से नहीं निकल पा रहा होता, दूसरी तरफ इस सोच से उन्हें इज्जत ख़राब होने का एहतमाल होता है। अक्सर लोग माशरे की इस तनकीद से बचने के लिए केसी रिपोर्ट नहीं करवाते, इसलिए ऐसे बेबस लोगों का साथ दें, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम इस तरह के इल्ज़ामात लगाकर उनकी तकलीफ बढ़ाने की वजह ना बने। याद रखें कि मुजरिम को सज़ा मिलने से इंसाफ नहीं मिल जाता, बल्कि इंसाफ उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक हम सबकी कोशिशों से मुतासरा बच्चे और उसके ख़ानदान अपनी मामूल की ज़िंदगी दोबारा बसर न करने लग जाएं। यानी दूसरे अल्फाजों में आपके जहन में उनके मुतालिक कोई मनफी नज़रिया ना हो। सबसे पहले है माशरे का किरदार। बच्चों को उम्र के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की नसीहत की ज़रूरत होती है। मतलब ये कि इब्तदाई मरहले में पैदाइश के बाद चंद साल तक बच्चा खुद से सही गलत समझने के काबिल नहीं होता। इसे अलग तरह की रहनुमाई की ज़रूरत होती है, जिससे कोई दूसरा उसे नुकसान ना पहुंचा सके। और दूसरे मरहले में जब वो अपनी हिफाजत खुद करने के लायक हो जाता है, तब उसे ये बात समझाना भी इतनी ही ज़रूरी है कि इसकी ज़ात से किसी दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। हम दोनों मराइल में तफसील से बात करेंगे। इब्तदाई मरहला, बच्चों को बॉडी सेफ्टी के मुतालिक आगाही दें, यानी उन्हें समझा दें कि जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिन्हें वालिदैन के अलावा कोई देख या छू नहीं सकता। इन हिस्सों के नाम ठीक ठीक बताएं, या कम से कम इतना समझा दें कि खुदा ना ख्वास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या होने पर वो बताते हुए हिचकिचाए ना, कि जो कुछ हुआ है वो ठीक तरह से बता सके। अगर वालिदैन ये बात बच्चों को समझाना और उनसे इस बारे में बात करना ठीक तस्वुर नहीं करते, हालांकि ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है जिसमें शर्मिंदगी महसूस की जाए, बच्चों की हिफाजत के लिए उनमें इन बुनियादी बातों का शऊर होना निहायत ज़रूरी है। बहुत मुमकिन है कि सारी बातें आप पहले से जानते हो, लेकिन इन बातों को जानने के साथ साथ ये जानना भी ज़रूरी है कि आप किस वक्त ये सब बातें उन्हें समझा सकते हैं। सबसे बेहतरीन वक्त है कि जब बच्चा बिना कपड़ों के घर में टहल रहा हो, या नहाते वक्त उसे उन हिस्सों की तरफ निशानदेही करते हुए समझाया जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से समझ पाएँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और ये सिर्फ एक दफ़ा का काम नहीं है, उनसे अक्सर इस मौजू पर बात करें जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो। इसके अलावा उनसे फ़र्ज़ी सवालात करें कि कौन सी सूरत हाल में उनका क्या रद्द-ए-अमल होगा। इनके जवाबात से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उन्हें आपकी बात समझ आ गई है या नहीं। इस मसले का एक और अफसोसनाक पहलू ये भी है कि हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं कि हमारे आसपास कितने ही बच्चे होंगे जो इस दरिंदगी का निशाना बन रहे होंगे, लेकिन ना खुद इन बच्चों को इस बात का इल्म है, ना ही इनके वालिदैन को। एक बात जहन में रखें कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे के साथ ज़बरदस्ती की जाए या फेल करने वाला कोई अजनबी हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादती करने वाले 47% अफराद बच्चे के रिश्तेदार और 43% अफराद दूसरे जानने वाले अफराद होते हैं। मसलन चौकीदार, ड्राइवर, परचून वाला या कोई भी शख्स जो बच्चे के लिए गैर मानूस ना हो। यही वजह है कि बच्चे उन्हें अपना खैर ख्वाह समझकर उन पर भरोसा कर लेते हैं, और इसी भरोसे के बाइस बाद में उन पर वालिदैन को भी शक नहीं हो पाता। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ये बच्चों को बहला फुसला कर, उन्हें किसी बॉडी सीक्रेट गेम का नाम देकर या बज़ाहिर दोस्त बनकर ये फ़ेल बद कर लेते हैं। इसलिए अपने बच्चों को ये समझदारी दें, ये बात अच्छी तरह समझा दें कि बॉडी सीक्रेट कुछ नहीं होता, यानी कोई उन्हें इस तरह छुए या उन्हें नाखुशगवार लगे तो उन्हें ये बात राज रखने को कहे तो अपने वालिदैन को ज़रूर बताएं, और इसके साथ उनके दिल में ये खौफ भी निकाल दें कि आपसे कोई भी राज शेयर करने से उन्हें कोई नुकसान पहुंच सकता है। आप उनको हर बात यही मैसेज दें कि आप उनका साथ देंगे। बच्चों की बात समझाइए कि उनकी मखसूस हिस्सों की या उनकी बराना तस्वीर कोई ना ले पाए, क्योंकि आजकल पेडोफाइल का सबसे बड़ा कारोबार
بچوں کی ایسی تصاویر آن لائن فروخت کرنا ہے۔ اپنے بچوں کو ناخوشگوار صورتحال سے نکلنے کا راستہ بتائیے، انہیں سمجھائیے کہ جب کوئی انہیں چھوئے تو نہ کیسے کہنا ہے۔ اکثر بچے لحاظ کی وجہ سے نہ نہیں کہہ پاتے، انہیں سمجھائیے کہ ایسی صورتحال میں زور سے رونا، چیخنا، بھاگنا، بے ادب ہونا غلط نہیں ہے۔ آخر میں کچھ باتیں والدین کو بھی سمجھنی چاہیے کہ اگر بچہ آپ سے ساری باتیں شیئر کر رہا ہے تو آپ اس کا ساتھ دیں، اس کو پریشان نہ کریں کہ بچہ ڈر یا شرمندگی کی وجہ سے دوبارہ اس موضوع پہ آپ سے بات ہی نہ کرے۔ اب آتے ہیں اگلے مرحلے پہ۔ اس بات کا ہم سب کو اندازہ ہے کہ ان مجرموں کا فوری خاتمہ اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسل اس جرم سے پاک رہے۔ یعنی ہم کیسے اپنے مستقبل کے معاشرے میں اس طرح کے پیشگی ریپسٹ بننے سے روک سکتے ہیں، اور اس کی شروعات ہمیں اپنے گھر سے ہی چند باتوں کا خیال رکھتے ہوئے کرنی ہے۔ کوئی بھی ماں کے پیٹ سے مجرم بن کر نہیں آتا۔ بعض اوقات بہت چھوٹی چھوٹی غفلتیں اور حادثات بھی اچھے بھلے انسان کو درندہ صفت بنا دیتے ہیں۔ قصور واقعے کی رپورٹ کے مطابق زیادتی کرنے والے 48.1% ملزمان کی عمریں 11 سے 16 سال کے درمیان تھیں، یعنی کہ یہ کوئی عادی مجرم نہیں تھے بلکہ بھٹکے ہوئے نوجوان تھے جن کو مناسب رہنمائی سے سدھارا جا سکتا ہے۔ اس حصے میں ہم اسی رہنمائی پہ بات کریں گے۔ 6 سال کی عمر تک بچے کا دماغ بہت تیزی سے نشوونما پاتا ہے۔ اس عرصے میں سکھائی جانے والی باتیں اس کی بعد میں بننے والی شخصیت پر بہت بڑا اثر رکھتی ہیں۔ جیسا کہ آپ پچھلے حصے میں سن چکے ہیں کہ گھریلو جھگڑے اور والدین کی ناچاکی کی وجہ سے بچے کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، اور وہ بچہ باہر کی دنیا میں نکل کر اس کا بدلہ خود سے کمزور لوگوں سے لیتا ہے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو ہر قسم کے منفی حالات اور ماحول سے دور رکھیں۔ انہیں تانے دینے، حد سے زیادہ تنقید کرنے اور کوسنے سے گریز کریں، کیونکہ یہی وہ وجوہات ہیں جو ان کو باغی بناتی ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کا ماحول ایسا رکھیں جہاں وہ خود کو پرسکون اور محفوظ تصور کریں۔ ان کی چھوٹی کامیابی یا بڑی دونوں میں ان کی ایسی ہی حوصلہ افزائی کریں، اور ناکام ہونے پر بھی ان کا ساتھ دیں اور مدد کریں۔ اپنے بچوں کی بات سمجھائیں کہ کسی بھی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر چھونا جرم ہے۔ انہیں مساوات کا درس دیں، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ انہیں بتائیے کہ دوسروں کو کنٹرول کرنے کی خواہش کرنا اور اس کے لیے جدوجہد کرنا غلط ہے۔ تشدد سے بھی جیت حاصل نہیں ہو سکتی۔ کون ویب سائٹ پر پابندی کی باتیں ہم روز سنتے ہیں، مگر اس پر کتنی سنجیدگی سے عمل ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت اپنے بچوں کو ان ویب سائٹ کے استعمال سے روکنا ہوگا۔ اس مسئلے کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب ایک نوجوان مجرم جس کی عمر 14 سال تھی، اسے پوچھا گیا ہے کہ اس نے پڑوس میں رہنے والی بچی کے ساتھ زیادتی کیوں کی، اس کا جواب یہ تھا کہ کوئی خاص وجہ نہیں تھی، وہ صرف فحش ویڈیو سے متاثر ہو کر اسے عملاً کر کے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اپنے بچوں کو سمجھائے کہ بلوغت کے بعد جنسی جذبات کا پیدا ہونا ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کی تکمیل کے لیے غیر فطری ذرائع استعمال کرنا ان کے لیے کس حد تک نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ان فحش ویڈیو کا کاروبار کرنے والے ایسے ہی گمراہ بچوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بچوں سے ایسی بات کرنے میں شرم محسوس نہ کریں، یہ ایک حقیقت ہے جس کا سامنا بہرحال ہمیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کے موبائل پر کڑی نظر رکھیں، اور ایسی بہت سی ایپس ہیں جن سے آپ اپنے بچوں کے موبائل کو اپنے موبائل سے منسلک کر کے ان کی ہر سرچ پہ نظر رکھ سکتے ہیں۔ اب اپنے بچوں سے ان کی حفاظت کی بات کریں یا دوسروں کی حفاظت کی بات کریں، دونوں صورتوں میں آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق کیسا ہی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آپ جتنا بھی اپنے بچے کو وقت دیں گے، ان سے بات کریں گے، اتنا ہی وہ معاشرے کے ناپاک سائے سے دور رہیں گے اور محفوظ رہیں گے۔ یہ وہ رول ہے جو عوام خود پلے کر سکتی ہے، اس جرم کو کم کر سکتی ہے، لیکن اگر ہم ریاست کی ذمہ داریوں کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے ترقی یافتہ ممالک کے ماڈلز ہیں جن کو اسٹڈی کر کے حکومت بھی اپنا رول پلے کر سکتی ہے، اس جرم پر قابو پا سکتی ہے۔ دنیا بھر میں چائلڈ ابیوز کو ایک سنگین مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ صرف 8 ایسے ممالک ہیں جو اس مسئلے کے حل کے لیے ملکی بجٹ میں اس کا ایک خاص حصہ مقرر کرتے ہیں۔ دنیا میں بچوں کے حقوق کے حوالے سے برطانیہ سب سے محفوظ ترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ اگر ہم ان کی پالیسیز کا جائزہ لیں تو وہاں کی حکومت نے ٹیکنالوجی اور سخت پالیسیز کی مدد سے اس مسئلے پر تقریباً قابو پا لیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کی حکومت نے ایسی ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرائی ہے جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے کسی بچے کو الرٹ کیا جا سکتا ہے۔ جو شخص بچے سے بات چیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ کوئی اور انجان شخص ہے۔ یہ ٹیکنالوجی ورڈز یا لینگویج کا انالیسس کر کے اس چیز کا اندازہ لگا سکتی ہے کہ کوئی شخص آئی پی ایڈریس ماسکنگ جیسی انومنائزنگ ٹیکنیکس یوز کر رہا ہے۔ یوکے میں 2020 میں چائلڈ ایبیوز انویسٹیگیشن پر 3 بلین خرچ کیے گئے، لیکن اس ٹیکنالوجی نے آن لائن سیفٹی کو انتہائی مؤثر
اور کاسٹ افیکٹو بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی سطح پر بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے ڈیٹا بیس کو بہتر بنانے کے لیے ایسے ٹولز میں سرمایہ کاری کی گئی ہے جن کی مدد سے مجرموں کی شناخت کو بہتر بنایا جا سکے اور انہیں پکڑنے کے عمل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ غیر مہذب تصاویر بار بار سامنے آنے سے روکی جا سکیں۔ یوکے ہوم آفس پیرنٹس اور کیئر ٹیکرز کے لیے اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ آسانی سے کسی شخص کے جنسی جرائم اور اس کا مجرمانہ ریکارڈ چیک کر سکیں، اس سے دوبارہ ہونے سے روک سکیں اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو سخت سزائیں دلوائی جا سکیں۔ سنگین پرتشدد اور جنسی جرائم میں ملوث افراد کو زیادہ عرصے جیل میں رکھا جا سکے۔ اس کے علاوہ یوکے گورنمنٹ نے اس جرم پر قابو پانے کے لیے 3 مین آبجیکٹو ڈیفائن کیے ہیں۔ آبجیکٹو نمبر 1، ٹیکلنگ آل فارمز آف چائلڈ سیکشول ابیوز اینڈ برنگنگ اوفینڈرز ٹو جسٹس، بچوں کے جنسی استحصال کی تمام اقسام سے نمٹنے اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا۔ اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ، انٹیلیجنس ایجنسیز اور سارے متعلقہ اداروں کی کولیبریشن، فنڈنگ اور ان کے اختیارات بڑھا دیے جائیں گے۔ ان کے جسٹس سسٹم کو مزید بہتر بنانے کی کوششیں کی جائیں گی اور محض اس جرم پر قابو پانے کے لیے 20,000 پولیس آفیسرز اور 10,000 پریزن اسپیسز بڑھا دی جائیں گے۔ متعلقہ انڈسٹری اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن یعنی NGO سے تمام ڈیٹا اور انسائٹس لی جائیں گی تاکہ اس جرم کی نوعیت اور ہر طرح کی اقسام مزید گہرائی میں سمجھی جا سکیں۔ تمام پالیسیز کرمنل جسٹس پارٹنرز، اکیڈمکس، تھنک ٹینکس، چیریٹیز اور فرنٹ لائن پروفیشنلز کی مشاورت سے بنائی جائیں گی۔ آبجیکٹو نمبر 2، پریونٹنگ اوفینڈنگ اینڈ ری اوفینڈنگ، اس آبجیکٹو کے تحت ایویڈنس بیسڈ پبلک ایجوکیشن کیمپینز پر انویسٹمنٹ کرنا ہے جس کی مدد سے لوگوں کو ایسے مجرموں اور جرائم کے بارے میں آگاہی اور معلومات دی جائیں گی جس سے جرم ہونے سے پہلے ہی اس کو روکا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ متاثرین کے ساتھ انصاف کے لیے جرائم کو مزید سخت کیا جا سکے گا۔ آبجیکٹو نمبر 3، پروٹیکٹنگ اینڈ سیف گارڈنگ چلڈرن اینڈ ینگ پیپل اینڈ سپورٹنگ آل وکٹمز اینڈ سروائیورز، اس آبجیکٹو کو حاصل کرنے کے لیے پیرنٹس کو دی جانے والی معلومات کو امپروو کیا جائے گا اور بچوں کو ایسے ٹولز یوز کرنے کی آگاہی اور تربیت دی جائے گی جس سے وہ رسک کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے۔ ان کو ہیلدی ریلیشن شپ اور ڈیجیٹل ورلڈ کے یوزیج کی ایجوکیشن دی جائے گی۔ اس کے علاوہ تمام ٹیک کمپنیز کو بچوں کی سیفٹی کو انشور کرنا ہوگا اور ناکامی کی صورت میں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے دوسرے محفوظ ترین ملک یعنی سویڈن نے بھی اس مسئلے کے حل کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا ہے جس کے تحت پولیس ایسے تمام سائٹس کو کنٹرول کرے گی جہاں بچوں کا نازیبہ مواد نشر ہونے کا خدشہ ہے۔ ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف سخت قانون بنائے جائیں گے اور اس پر عمل درآمد کے لیے ان کی سپلیمنٹری فنڈنگ بھی کی جائے گی۔ انویسٹیگیشن کے طریقہ کار کو مزید امپروو کیا جائے گا اور متاثرہ بچوں کی جلد صحتیابی کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ پولیس کو موبائل فون ٹریفک ٹریک کرنے سمیت انٹرنیٹ سبسکرپشن اور IP نمبرز تک رسائی کے تمام تر اختیارات دیے جائیں گے۔ پولیس کو ایک ہائی لیول ٹریننگ دی جائے گی جس میں ایک کورس شامل ہوگا۔ بچوں سے بدسلوکی سے متعلق تمام پہلوؤں کو اسٹڈی کرنے کی ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ججز کی بھی ٹریننگ کی جائے گی جس کی مدد سے وہ انٹرنیٹ ریلیٹڈ کرائمز اور IT انوائرمنٹ سے مکمل آگاہ ہو سکیں گے اور اس سے لنک کرائمز کی باریکیوں کو سمجھ سکیں گے اور متاثرہ بچوں کی ریکوری کے لیے بہتر ٹریٹمنٹ سجیسٹ کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا مین فوکس اس چیز پہ ہوگا کہ ساری انویسٹیگیشن چائلڈ سینٹرڈ ہوگی۔ بچوں سے کنیکٹ ہونے والے ہر شخص کی ایکسٹینسو اسکریننگ ہوگی، چاہے وہ وین ڈرائیور ہو یا اسکول وین اسٹاف۔ انہیں اس جاب کے لیے ایک ٹریننگ کورس پاس کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ متعلقہ ادارے کی جانب سے ایک اسائنمنٹ بھی رجسٹر کرنا ہوگا۔ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے خصوصی پروگرامز کیے جائیں گے اور کوئی بچہ کم عمری میں اس جرم کا مرتکب ہو جائے گا تو اسے دوبارہ ذمہ دار شہری بنانے کے لیے خصوصی ٹریٹمنٹس دیے جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے ضرور آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو یا آپ کچھ اپنا سجیشن دینا چاہیں تو پلیز کامنٹ میں ضرور مینشن کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔